अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में। आज बिलाखिर कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास हो गया। ये बाकायदा एक्ट बन जाएगा जो सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे। है क्या ये? वो सिर्फ एक तरमीम ये की गई है कि जो नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में तशरीह की थी कि इलेक्शन एक्ट में जो नाअहली है वो लिखा नहीं हुआ, और 62F के अंदर कि वो कितने अरसे के लिए। तो एक लार्जर बेंच था कोर्ट का जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये नाअहली ताहयात होगी। अलबत्ता ये जो अब एक्ट बना है कि ये नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी और रेट्रोस्पेक्टिव भी इसका इफेक्ट होगा, यानी कि जो पहले नाअहल हो चुके उनकी 5 साल के बाद ख़त्म हो जानी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब, जैसे कि जहांगीर तरीन साहब और कुछ लोग हैं। तो इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब भी मौजूद है। थैंक यू सर, आपने वक्त दिए। फरमाइएगा कि जब ये एक्ट बन जाएगा, सदर साइन करते हैं या नहीं करते, फिर दोबारा पार्लियामेंट के पास आता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो बस उसके बाद फिर ये समझ लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिफाई करेगा कि जो लोग ताहयात नाअहल हो गए थे वो अब अहल हो गए। यूं होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट की वो इंटरप्रिटेशन ना हुई होती जिसपे उन्होंने इस 62(1) के तहत नाअहली को हयात नाअहली करार दिया है, तो फिर तो बड़ा सिंपल सा मामला था कि ये जो कानून पास हुआ है यही फिर वैलिड होता और यही एप्लीकेबल होता। लेकिन अब मामला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरप्रिटेशन आ गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटरप्रिटेशन आ जाए तो मेरी दानिश में वो ऐसा ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि वो आइन की अंदर वो एक उसका एक हिस्सा बन गई है। यानी अब ये आइन के तहत ही है कि किसी की नाअहली पूरे ताहयात होगी। अगरचे मैं ज़ाती राय में समझता हूँ कि बड़ी एब्सर्ड सी इंटरप्रिटेशन है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, इट मेक्स नो सेंस। लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है और ये इस वक्त फील्ड में है, यानी मौजूद है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनरी कानून काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये कि आप आइन में तरमीम करें, और या ये कि कोई लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए जिसने इंटरप्रिटेशन की थी, उससे बड़ा बेंच, और फिर वो इसको ओवरटर्न कर दे। लेकिन जब तक ऐसी दो चीज़ें ना हो, मेरे ख्याल में तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी तक मौजूद है, बावजूद इसके कि वो इंतहाई नाकस किस्म की इंटरप्रिटेशन थी। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, मामला ये है कि अगर हुकूमत ने ये बनाया है और वो क्लेम भी कर रहे हैं, और फिर साथ वो ये क्लेम करते हैं, ऐसे PM2 ऑन लॉ जो हैं इरफान कादिर साहब, वो कहते हैं कि अदलिया के पास कंप्लीट इख्तियार नहीं है। कहाँ लिखा है तशरीह करने का इख्तियार अदलिया के पास ही है? हम अपने तौर पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर क्या कहता है, स्पिरिट के साथ से देखेंगे। तो मकसद तो उनका यही है ये अमेंडमेंट करने का, ये और रेट्रोस्पेक्टिवली इसके अंदर डालना। तो जोर जबरदस्ती के साथ वो कोशिश करेंगे ये करने की, अगर कोर्ट ने इस पर एक्शन ना लिया तो। जी बिल्कुल ठीक है, कोर्ट अपना एक्शन लेगी और ये उसको अपने तौर पे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि अगर ये यकीनन ये जो कानून है जब पास हो जाएगा, हो सकता है पास होने से पहले भी ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट गालिबन इसे इन ऑल प्रोबेबिलिटी रद्द कर देगी कि ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के मुतरादिफ है, और आइन में अमेंडमेंट उसी सूरत पे हो सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो, सिंपल कानून से नहीं हो सकती। और एक और इंटरप्रिटेशन जो इसमें से निकलती है, जो बंदा सोचता है कि ये हो सकता है अगर ये इन्होंने कर लिया, वो ये है कि कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट बनाए और फैसला उड़ा के साइड पे कर दे। जी हाँ, अगर तो उनका सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला किसी ऑर्डिनरी कानून की इंटरप्रिटेशन होगा तो उसको तो पार्लियामेंट एक नया कानून बना के उसको ओवरटर्न कर सकती है। लेकिन अगर अदलिया का कोई इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है तो उसके लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी मेरी राय में, या फिर ये कि बड़ा बेंच उसको ओवरटर्न करे। इसके अलावा मेरे ख्याल में ऑर्डिनरी कानून से तो नहीं हो सकती। अच्छा अहमद साहब, वो मैं इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी यहाँ पे एक बहस रही है, मीडिया में बड़ी रही जी, कि जब सुप्रीम कोर्ट डेट दे दे तो सब ख़त्म होगी सारी बहस, 14 मई मीन 14 मई। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुसलसल ये कहा गया हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आइनी इदारा हैं, ये हमारा काम है। तो ये जो तरमीम हुई है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन की स्पिरिट के मुताबिक हुई है? वाकई ये इलेक्शन कमीशन के काम है डेट दे और अपनी मर्जी से दे जब मर्जी दे? मेरा ख्याल तो ये दुरुस्त हुई है।
اور یہ ریلیٹیولی یہ معاملہ سمپل ہے کیونکہ قانون کے اندر ترمیم کا معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ترمیم اس میں نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں ایک ہی چیز ہے کہ اگر پری میچور کوئی صوبائی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے تو اس صورت میں گورنر اس کی ڈیٹ دیتا ہے دوبارہ الیکشن کی۔ وہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، آرٹیکل 1053A غالباً وہ تھا، تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام حالتوں میں یہ اب الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا، اور یہ درست اس لیے ہے کہ پہلے بھی ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے اندر جو روپا قانون تھا، اس الیکشنز ایکٹ 2017، اس کے اندر بھی یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس تھا کہ وہ تاریخ مقرر کرے، لیکن وہ تاریخ ظاہر ہے کہ اسی لیمیٹیشن کے اندر کرتی ہے کہ اگر وہ اسمبلی کی مدت جو ہم نے دیکھا ای سی پی نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی، اس کی کوئی ریزن، کوئی لاجک اس کی سمجھ نہیں تھی آتی ماں سوائے اس کے کہ ان کا خیال تھا کہ تب تک سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے گی، تب تک فنڈز آ جائیں گے۔ لیکن اسی طرح اس ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن آگے کہے کہ جناب ہمارے خیال کے اندر 2026 میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اختیار ان کا جی وہ کرتے رہے آگے جو مرضی پر۔ نہیں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو تاریخ مقرر کرنے کا ان کا اختیار ہے وہ ود ان سرٹن لمیٹیشنز ہے۔ ان میں سے ایک لمیٹیشن تو یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوئی ہے تو پھر وہ 60 دن کے اندر اس کے الیکشن ہونے ہیں، تو اس 60 دن کے اندر کی کوئی ڈیٹ مقرر کرے گا الیکشن کمیشن۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ بالکل اختیار ہے کہ وہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد کوئی ڈیٹ مقرر کر دے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اسمبلی پری میچور ڈیزالو ہو جائے گی تو اس صورت پہ 90 ڈیز کے اندر اس کو حق حاصل ہوگا، لیکن یہ محدود اختیار ہے اور یہ بہرحال الیکشن کمیشن کو دینا یہ مناسب چیز ہے۔ اچھا احمد صاحب، میں آپ کا ایک کمنٹ چاہ رہا ہوں، سیاسی کلچر کہہ لیں یا ہماری سیاسی فضا جو ہے 2018 میں ہو رہا تھا کہ ایک پارٹی کا بہت بڑا پارٹی کا سربراہ نااہل ہو جائے گا، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، اس پہ کیسز ہیں، وہ ساری زندگی عدالتوں میں رہے گا۔ اب بھی الیکشن آنے والے ہیں تو ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین پہ یہی بات ہے، وہ نااہل ہو جائے گا، وہ جیلوں میں چلا جائے گا۔ یہ کوئی سیاسی کلچر کا فلو ہے کہ ہمارا یہ، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک ضرور نااہل ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اہل ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا ایک ہے، لیکن یہ کلچر تو ایک ایسا ہوتا ہے نا جو خود بخود کسی سوسائٹی کے اندر گرو کرتا ہے، لیکن یہ زبردستی کی بات ہے۔ 2018 میں بھی زبردستی تھی اور اب بھی یوں لگتا ہے کہ زبردستی ہے، تو زبردستی اس سے پہلے زبردستی کے فیصلے، یہ سسٹم زبردستی کرتا ہے کہ آئین کے اندر یہ زبردستی ہے؟ نہیں، آئین میں زبردستی نہیں، میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ بالکل ہی غلط تھی، وہ بہرحال اس کو انجینئر کیا گیا تھا، اب اس کے بارے میں حقائق آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ احمد صاحب ایکچولی بریک پہ جانا ہے ہم نے، صرف بریفلی لاسٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ یا القادر ٹرسٹ یا پھر 9 مئی کے معاملات، ان میں سے کون سا ایسا کیس ہے جس کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو سکتے ہیں؟ جی، چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ان میں سے اس کے تحت ہو سکتے ہیں جو توشہ خانہ والا کیس ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دیا تھا اس کے اندر بر وقت اس کو اپنی ان تفصیلات کو جو آمدنی انہیں ہوئی تھی وہ ظاہر نہیں کیا تھا، تو ایک غلطی تھی، اس کی بنیاد پہ وہ صادق اور امین کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اب وہ اگر صادق اور امین نہیں ہے تو فار لائف ڈسکوالفائی ہو سکتے ہیں موجودہ انٹرپریٹیشن کے تحت، یا کم از کم 5 سال کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 جو کیسز ہیں ان میں 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کا فارن کنٹریبیوشنز کا معاملہ ہے، جسے کہہ لیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ انہوں نے سائن کیا ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی سر بریفلی اسی کی بیس کے اوپر، فارن فنڈنگ کے اوپر پوری پارٹی بھی قلعدم ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، وہ اگر آپ اس کی بنیاد پہ ایک آپ کو ریفرنس فائل کرنا ہوگا سپریم کورٹ پہ، اور سپریم کورٹ اگر ایگری کرے گی تو پھر یہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال میں، وہ سیاسی طور پہ بھی ایک فضول سی چیز ہے اور قانونی طور پہ بھی مشکل ہوگی، لیکن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس کے اوپر ہی اسی پہ اس کو ایکسٹریپولیٹ کریں گے، مزید کھولیں گے اس پہ کہ ہوگی تو یہ فضول سی چیز، لیکن یہ اسکرپٹ کے اندر نظر آ رہی ہے۔
کل فیصل واڈا صاحب نے بھی اس حوالے سے باتیں کی ہیں، نااہلی کے حوالے سے بھی اور تحریک انصاف کے اگلے الیکشنز میں ٹوٹلی آؤٹ ہونے کے حوالے سے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی نہ ہو شاید. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. آج نیشنل اسمبلی سے جو منظوری ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اس کے بعد جو لیگل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ تاحیات نااہلی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں، مطلب سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی، اس کو ٹرمپ نہیں کر سکتی ایک سمپل ایکٹ جو کہ سمپل میجورٹی سے بنا ہوتا ہے ملک صاحب. لیکن اس کے باوجود وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو کل بھی ہم نے سنوایا تھا، وہ انہی شخصیت کا جن کو آپ کہتے ہیں کون، آئے کہاں سے، کیا کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب، ان کی اور بھی بات کریں گے. وہ انہوں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ روند دیا جائے گا اگر یہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول یہ ایکٹ جو بنا ہے. تو بنایا کیوں ہے یار اکبر؟ اس طرح نہیں ہے، آپ غلط، آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس طرح نہ دیکھو. آپ دیکھو 2016 میں آپ کو میں واپس لے جاتا ہوں، ایک دم یہ بندہ نااہل ہو جائے گا، اس پہ ٹیررزم کا بھی کیس ہو گیا. وہ جناب جی ٹی روڈ سے اس نے ایک تقریر کر دی، یہ بھی کیس ہو گیا. اس کی گاڑی نے 2-4 ہارن زیادہ، وہ بھی ہارن بجانے کا بھی کیس ہو گیا. پتہ لگا اس نے ٹول ٹیکس نہیں دیا، اس پہ بھی کیس ہو گیا. یہ میں پاس نہیں پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں. اب تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کے سینیٹ نے 16 جون کو جناب اس کو بھی منظور کر دیا. آج آپ کی اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کر دیا، حالانکہ راجہ ریاض جیسا ایک زیرک اور انتہائی ہائی انٹلیکچوئل فائٹر بندہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے بات ہی نہیں کی، یا سے بھی منظور ہوگا. کمال کی بات ہے صدر پاکستان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی حج پہ چلے گئے، انہیں میں بھی سائن کر دوں گا. نہیں، میرا جو پوائنٹ میں دینا صدر نے بھی سائن کر دی، سینیٹ نے بھی کہہ دیا، قومی اسمبلی نے بھی کہہ دیا. آپ کا ایک کیس بھی ختم ہو گیا کہ آپ نے پلاٹ ناجائز دیا تھا، وہ بھی صاف ہو گیا. دبئی میں بھی آپ پہنچ گئے. صدر ویسے بھی حج پہ گئے ہوئے نا ایک بڑے سے طائفے کے ساتھ، وہ اس کے بعد پیچھے چیئرمین سینیٹ کا میرا نہ بھی کریں تو وہ دو دفعہ. میرا جو پوائنٹ ہے وہ پاکستان کی جو ایک فلم نہیں ہوتی جس میں ایک دم اچھی چیزیں آئی ہیں تو ہر چیز اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہیں سرکل تو سرکل ہے نا. اب میں ان سے یہی سوال کرنے لگا تھا احمد سے کہ یار اس کا مطلب ہے 5 سال کے بعد پھر نواز شریف کی نااہلی ہوگی اور جو چیئرمین پی ٹی آئی اس کی اہلیت ہو جائے گی، کیونکہ 5 سال پھر پورے ہو جائیں گے. تو ہم نے اسی احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ویسے تو یہ فضول سی چیز ہے کہ کسی پارٹی کو آپ ٹوٹل الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیں، ختم کر دیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاسبلٹیز تو اس کی ہیں. اور پھر وہ آپ کے والی بات بھی وہی بات کرتے ہیں نا کہ ایک چیز طے ہوئی ہوئی اسکرپٹ کیا ہے. یہ جس بندے کو ویسے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ملک صاحب، میں ایک فکرہ بس دے دوں. آپ لوگوں کو بڑی غلط فہمی کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی ایک تھی، پاکستان پیپلز پارٹی. بے نظیر کو یہ سمیل ہوگی کہ میری خیر نہیں ہے پارٹی. پہلے اس کا تلوار نشان تھا، اس کا نشان انہوں نے تیر کیا، اور اس نے پھر کیا کیا، ایک اور پارٹی رجسٹر کرا لی، اس کے ساتھ کیا کیا، ایک پی اور لگا لیا، پی پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹ رکھ دیا. تو کوئی چیز نئی نہیں ہو رہی اس ملک میں، یہ سارے بار وہی ایکسپیرینس ہے، یہ ریپیٹیشن ہے. کل وہ ایک انٹرویو کے اندر فیصل واڈا جو بات کر رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اور تحریک انصاف اگلے الیکشنز کے اندر بیلٹ پیپر پہ ہوگی کہ نہیں، وہ ذرا سنوا دیں. ہاں ضرور لگائیں جی. ملک صاحب نہ پی ٹی آئی ہوگی. پتہ نہیں، بہرحال میری تو کل بھی یہ کویشچن تھا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ورڈ کیپیسٹی، آپ کسی کے نمائندے ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر ہیں، کسی پارٹی کو ایڈ کر رہے ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ کی مطلب کیا پوزیشن ہے؟ آپ ایک پارٹی کے وزیر ہیں، آپ نے پارٹی بھی چھوڑ دی، وزارت بھی ختم ہوگی. میری تو سمجھ سے باہر ہے. میری سمجھ میں تو پہلے یہ بھی نہیں تھا آیا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی ترازو کے پلڑے برابر. وہ صحیح ثابت ہوا ہے، ہوئے نا سب وہ سے. اچھا یہ میں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. 99 میں میری تو مطلب ہوش ہے نا، جو ایسا ہو لگا جیسے جنرل مشرف اور نواز شریف آمنے سامنے آنے، اور جینون کیس بن گیا ہائی جیکنگ کا، ٹیررزم کا، غداری کا. مطلب جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، میں کوئی جج صاحب نہیں بیٹھا، قانون کہتا ہے کہ پھانسی، تو جناب بندہ 9 سال کے بعد آتا ہے، کیس ختم، وہ پھر وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ پاکستان سے مفرور ہوں، پورے پاکستان آپ کے خلاف ہو، اور پورے پاکستان نے یہ خبر دی کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں، آئے گا وہی بندہ دے گا. یہ پاکستان میں آپ کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اصول قانون ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کوئی دنیا کا بندہ سوچ سکتا تھا 2022 میں کہ اگلا جو شریف لندن سے مطلب اس کی یس کرے گا یا ریکمینڈ کرے گا باوجود؟ تو پھر تو یہ جس طرح میرا اپنے واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ یار قانون آئین کی بات پاکستان میں کرتے ہو، ویسے یہ بےزتی کوئی غلط سی بات لگ رہی ہے. واڈا ویسے آپ نے بڑا کہا ہے، واڈا نہیں گل کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ یا نواز شریف کے بارے میں تم تو لا پڑھے ہو، دنیا کا کوئی قانون ہے کہ آپ کے 2008 سال بعد آئے تھا نواز شریف، تو جناب ایک ہی اپلیکیشن نہیں آئے، دوبارہ آ جائیں، دوبارہ سب کچھ ختم. کوئی ہے اس طرح کی مثال؟ کوئی مثال سیریسلی
कोई इस नहीं तरह वो तो अमेरिका पड़ा था बीच में वैसे मलिक साहब उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वाला कॉन्डोलीज़ा राइस की आप देखें ना वो सारे उनकी कन्फेशंस जो हैं नहीं वो 2005 में तो बीबी मिली थी, बीबी आ रही थी, उसी की वजह से फिर बाद में साथ में नवाज शरीफ साहब का भी बना आने का, और ये दोनों जो थे ये अमेरिका के आशीर्वाद के साथ सब मामला हुआ था। तो नहीं आप इसमें लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म को भूल गए हैं, इसमें आप कतर की कंट्रीब्यूशन भूल गए हैं, इसमें आप सऊदी अरब को भूल गए। चलें अब हम इसके अंदर सऊदी अरब और दुबई के वज़ीर आज़म तो नहीं कहना चाहिए, वली अहद और वो जो क्या कहते हैं फरमा रवा जो हैं उनको डाल लेते हैं। अब सारे दुबई पहुंचे हुए हैं। दुबई में कल भी आप बात कर रहे थे कि उधर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है नवाज शरीफ साहब ने। ये इलेक्शन हो रहा है, मैंने बताया कि मैंने आपको पहले भी बताया था, खबर दी थी कि मैच फिक्स है। ये दोनों पार्टियों ने मिलके ये 2021-22 में मेहनत करके इन्होंने तीसरी एक पार्टी निकाली, जो मैंने आपको कहा था इनका जो जमहूरियत का इन्होंने मसाके जमहूरियत लंदन में किया था, उसमें ये फैसला किया था कि तीसरी कोई कुव्वत नहीं आ गई, या मैं या तुम या मैं, इस तरह था। ये जो तीसरी कुव्वत आ गई जिसका नाम PTI, ये अब ये हो गया तसल्ली से, इनको इंश्योर हो गया। और जनाब फैसल साहब तो रोज़ आके बता रहे हैं ना कि इट्स फिनिश, कि हर रोज़ आपको बता रहे हैं कि बल्ला भी ख़त्म हो जाएगा, PTI भी ख़त्म हो जाएगी, MNA भी नहीं मिलेगा, MP नहीं मिलेगा, अब ये सुकून में चलेंगे। फॉर एटलीस्ट दिस इलेक्शन प्लान इज दिस। इतना लंबा तो पासन ने कभी सोचा, लेकिन उसके अंदर भी एक चीज़ तो हल्का सा कोई उम्मीद बंदे को, कानून लॉ आपकी बात ठीक है, वो ना हो आप कह रहे हैं, अब मतलब आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे देखने वाले सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दें, तो फिर 14 मई को इलेक्शन करा दो। मुझे तो चलो आगे की गल करो ना, तो फिर देखो ना फैक्ट से बोलो ना। आज तो मेरे ऑनरेबल 14 मई क्या घड़ी पीछे ले जाए, आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमा दिया, जो इसी मेज़ों पे हम लड़ते रहे कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन किस तरह डेट देगा, आज उन्होंने भी कह दिया कि बतौर अदालत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये एक आइनी इदारा है, इसके साथ खड़े हो। आज तो उन्होंने वो जो एक इतनी, मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूं। नहीं बिल्कुल आप ठीक, आज तो उन्होंने भी सर्टिफाई कर दिया ये चीज़। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो बिलावल साहब का भी है, वो स्टेटमेंट उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दी थी, और वो जरा दिखा दें जी, उस पर बात करते हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं बार बार इस फ्लोर पे आपके सामने खड़ा होके मैं के बाद 3-4 दफ़ा उनको पैगाम दिया था कि आप अपना लाताल्की का इज़हार करें, मज़हमत करें, माफ़ी करें, मगर इसलिए कि उनका कायद जिद पे खड़ा हुआ है, अपना अना की वजह से अपने पार्टी को बंद गली में धकेल दिया गया। वो नुकसान तो अब वो भुगते, वो नुकसान अब वो भुगते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ एक और चीज़ भी थी मलिक साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जमहूरियत को भी बंद गली की तरफ ना लेके जाया जाए। अच्छा, साथ साथ उनको कोई बीच बीच में ये थोड़ा सा खतरा रहता है कि पता नहीं शायद डेमोक्रेसी ना डीरेल हो जाए यहाँ पे। अच्छा, एक तो पासन की गली इतनी छोटी है कि हर वक्त ही बंद रहती है, मुझे तो याद नहीं कभी खुली नहीं है, वो जिस गली में जाए वो आगे बंद हो जाती है, उसमें कंटेनर रख दिया। अच्छा, ये गली इतनी छोटी है इसीलिए इनको दुबई जाना पड़ता है। अब दुबई में ये तय पाया कि जरदारी साहब अगर फिजिकली ना आए तो लिंक पे हम ले लेंगे। ना 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 सर, वो लिंक इज़ नॉट सेफ। नहीं, वो जो भी सेफ में मजबूरी है, वैसे ये चले जाएंगे, और सारे इसमें बिलावल का भी चांस है जाने का। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जिस तरह मैंने पहले बताया कि पहले तो हमने ना एक कॉमन जो थर्ड फैक्टर एक आया था उसको तो हमने दफना दिया, अपने हिसाब से उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उसके लिए उनकी मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, उनके लिए समझ लें कि एक खुदाई मदद मिल गई है 9 मई के बाद उनकी याशी हो गया। अब तो उनके लिए जी इससे ज़्यादा तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं हो सकता। अब हो क्या रहा है, अब प्लान जो दिल के अंदर है वो ये है कि जनाब पुरानी पोजीशन जो, और एक और ट्रेजिडी देखें, ये दुनिया का मैं आज पढ़ रहा था 2050 में हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन होंगे, और तकरीबन अमेरिका के बराबर होंगे 37 करोड़। इस मुल्क का कोई सियासी फैसला ना इस मुल्क के अंदर नहीं होता, या दुबई में होगा, या लंदन में होगा, या न्यूयॉर्क में होगा, या लेबनान में होगा। ये कितनी बड़ी मतलब अजीब बात है। और हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, सब के घर रेजिडेंसी दुबई पार्टी की, न्यूयॉर्क, लंदन में ये बाहर रहते हैं। अब हो क्या रहा है, अब इनका प्लान क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ। प्लान ये है कि जी PTI साफ KPK से चलते हैं, वहाँ पे अपना जमीयत उलमा, अपना इस्लाम मौलाना, और पीपल्स पार्टी। ठीक, ये मैं आप ड्रीम आपको बताने, नेक्स्ट जो अगले इलेक्शन को ये प्लान करने लगे हैं। आगे चलते हैं बलोचिस्तान, मौलाना और पीपल्स पार्टी, ये प्लान है इनका। अब आते हैं सिंध, उसमें तो बहस ही नहीं, पीपल्स पार्टी, GA सिंध, और कराची उनके पास आ गया। तो अब कराची से अब पंजाब में क्या हो रही है, पंजाब में हो रही है मुस्लिम लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान, प्यार का वादा 50-50, ये मिलके पंजाब इसको ये सब कुछ उसी तरीके से हो सकता है कि तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे ही ना हो। नहीं, वो तो उन्होंने उनका फैसला, जो मैं तो तरीके से बता रहा हूँ ना, उनके हिसाब से वो उन्होंने दफना दिया, इट्स फिनिश। वो नाहली भी है, गिरफ्तारी भी है, पार्टी भी ख़त्म है, कोई MNA भी नहीं मिलना, कोई MPA भी नहीं मिलना, दैट इज़ बीइंग डिसाइडेड। अब आगे जाके जो सोच आ रही है वो ये आ रही है कि थोड़ा सा फेयर इलेक्शन होगा, अगर नून डोमिनेट कर गई तो एक का अगर सदर, एक का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो भाईचारा प्यार मोहब्बत होता है ना, फिर सदर आपको दे देंगे। अगर
پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے، محنت دونوں کر رہے ہیں، یہ ایک انہوں نے چانس رکھا ہے اسلام ملک صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ کبھی وہ آپ کی بات جو آپ پی والی پارلیمنٹیرینز والی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز والی بات کر رہے تھے، وہ بات اس کے علاوہ یہ کب ہوا کہ آپ بالکل کسی کو جانے ہی نہ دیں الیکشن کے؟ وہ بھی یہ بھی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. 35 سیٹیں ہیں ان کی جن کی تم باتیں کر. کیا ہے 35 پی ٹی آئی کے لیے 35 سیٹیں دے دی ہم. ناٹ مور دین دیٹ. اتنی میں یہ ایوریج. میں کے پی گیا جب وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز تھے وہ کور کرنے کے لیے، تو جتنے وہاں پہ شہری اضلاع کہہ لیں یا پھر وہ جو نان ماؤنٹینیس اضلاع ہیں، جو مین اضلاع ہیں وہاں پہ، پشاور، چارسدہ، اب کیا اس کا نام لیتے ہیں، ڈی آئی خان، بنو، سر میسو سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہاں پہ موجود تھی. اینڈ دس از بیفور جب چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت نکالی گئی تھی نیشنل اسمبلی. کیا کریں گے اس کا؟ کیسے وہاں پہ نہیں ایک چیز 35 سیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایک میرا بھی سوال ہے، سیریسلی سوال ہے، مجھے کوشچن آ رہا ہے. مطلب جب میں کبھی دیکھتا تھا نا ایک مہینہ پہلے سوشل میڈیا تو ملینز میں لائکس ایسے پنجابی جنہیں انی پئی ہوتی تھی. اب میں دیکھتا ہوں کہ ایون چیئرمین خود بول رہا ہوتا ہے تو وہ نمبر وہ کدھر گئے، وہ کیا چکر ہوا ہے؟ میں سیریسلی تم میرے سے زیادہ سمجھتے ہو سوشل رین آف ٹیرر کہتے ہیں وہ. نہیں یہ ڈو یو بائی دس کہ یہ پاپولیرٹی ختم ہوئی ہے کہ یہاں کوئی اور فیکٹر ہے؟ آپ ایک مجھے بات بتائیں، آپ بہت سارے لوگوں کو ملتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو لگا ہے لوگوں کے اندر ایک غم ہے، ایک خاموشی ہے، ایک ڈپریشن وہ ہے، بولتے نہیں ہے، غصہ نہیں نکالا. نہیں یہ منو نا گل، وہ سڑکوں پہ کوئی نہیں آیا، وہ بات ثابت ہو گئی ہے ان کی. نہیں وہ تو پھر آپ وہی کہتے ہیں وہ غیبی مدد ہو گئی تھی 9 مئی والا جو معاملہ ہوا تھا، اور وہ غلط ہوا جو بھی ہوا اس دن، لیکن بہرحال وہ غلطی ایک ہو گئی نا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کو دوبارہ ریپیٹیشن؟ مجھے لگا کہیں نہ کہیں پہ ایک عجیب سی مسٹری ہے، ایک مسٹری ہے پاکستان میں پولیٹیکلی. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری فضا میں کوئی خاموشی ہے، جس طرح ہر بندہ چپ سا ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے ایز اے ہیومن میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں. نہیں میں بھی آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. مجھے لوگوں میں غصہ بھی نہیں نظر آ رہا، میں آپ سے اس کی ٹرانسلیشن لیتا ہوں. نظر نہیں آ رہا. نہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو غصہ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں اس میں ایک میں پوائنٹ بتاؤں گا. میرا اپنا خیال ہے یہ خوف نظر آ رہا ہے. نہیں مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. وہ جب آپ اس خاموشی سے جب الیکشن آتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں نا مومنٹم بننا. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے بعد جب اگر الیکشن ہوں، اگر جو اچھا الیکشن کی بھی موسٹ پرابلی یہ خبر سمجھ لیں کہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے الیکشن. اسی لیے دبئی اکٹھے ہونے ہیں. پھر ایک چانس ہے وہ شاید یہ خاموشی کہیں ایکسپریس اپنے آپ کو کرے، اور وہ ایکسپریشن آپ کو ہو سکتا ہے ووٹ کی صورت میں بہت شدید اینٹی نواز لیگ اور اینٹی پیپلز پارٹی نظر آئے. لیکن کس کے ان کے خلاف کس کو؟ بلے کو؟ بلہ اگر خلاف ہوگا کوئی بھی جو بھی خلاف ہوگا. دیکھیں نا مجھے تو یاد ہے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. وہ غیر جماعتی انتخاب تھا. نہیں وہ ضیاء اللہ کرا 10-11 سال رہا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا نہیں، کسی صورت پریشر ان پہ لگا، مگر ووٹ مطلب یہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے لیے. ملک صاحب میں آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ مارشل لاء کو کمپیئر کر رہے ہیں اس دور کے ساتھ. یار مارشل لاء ہم تو عادی ہیں مارشل لاء کے، اسی تو نہ ہی مارشل ہی اپنا رکھ لینا. پوائنٹ جو میں تمہیں 79 کی ایک بات بتاتا ہوں، 80s کی کوئی یہاں پہ نا ہوئے بلدیاتی الیکشن، تو اس زمانے میں کوئی لفظ تھا کونسلر. میں فرسٹ ہینڈ تمہیں بتا رہا ہوں، پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں تاریخ زندہ رہتی ہے، کیونکہ ہم نے آگے تو جانا نہیں، ہم چیزیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس زمانے میں پیپلز پارٹی پہ بڑی ہیٹ تھی، اس طرح کی باتیں تھی کہ آپ نشان نہیں لے سکتے، فلاں نہیں کر سکتے. تو ایک کام کیا پیپلز پارٹی نے، یہ میں اپنی فرسٹ ہینڈ میں ٹین ایجر تھا، یہ 79-80 کی بات ہے. تو ایک لفظ آ گیا عوام دوست. مطلب آپ کی تصویر لگی ہے، کونسلر ہے اکبر باجوہ، اس پہ لکھے عوام دوست. یقین کرو پورے لاہور نے ضیاء اللہ کے خلاف غصہ جو نکالا رہا، انہوں نے کہا جتنے عوام دوست لگے نا ووٹ ان پانا ہے. پتہ نہیں یہ کیا ہیومن سائیکالوجی، آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ وہاں پہ لکھنے بیٹھ دو. بڑی میسنی گل کی تھی. نہیں میسنی گل تو آپ تب کریں نا. ملک صاحب مجھے ایک آخری بات کا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، غصہ نکالنے کے لیے رزلٹ اسی طرح سے کاؤنٹ ہو جائے گا جیسے آپ نے وہاں پہ جا کے بیلٹ کے اندر. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اب جب کوئی سوچ کے بیٹھا ہو کہ جناب میں نے تو یہی کرنا ہے، تو پھر آپ کے خیال میں وہ چلے آ بھی جائیں تو پھر وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ مجھے تو اب لگتا ہے کہ شاید اگلے 5 سال میں یہاں پہ شاید میں نہیں ہوں گا، تم نہیں ہوگا، ڈسکشن پھر یہی ہوگی کہ اب یہ نااہل ہو رہا ہے، یہ اہل ہو رہا ہے. دیکھو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے ہماری میرا نظام کو نا ہمیں ایک آنریبل منصفانہ الیکشن کا سسٹم لانا پڑے گا. جب تک ہم اس طرف نہیں نہ جاتے، یہ میں ایک بالکل ایمانداری سے ایک نیک نیت انسان پاکستان. اچھا وہ جس پہ بہت زیادہ آپ نے بینک کیا ہوا ہے اور اوور آل جو ایک بڑا مین پلیئر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ جناب جو گروپس ہیں نا ٹولوں کی ایک حکومت بنے گی، وہی اگین مخلوط حکومت، اس کے اندر آئی پی پی جو ہے اس کے رول کی میں نے بات کرنی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے ابھی بھی کہ آپ وہ جوائن کریں. مسرت جمشید چیمہ کی بات کریں گے، گو کہ وہ 2-3 دن، لیکن اور لوگ بھی ہیں.
جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ صرف سیاست سے باہر ہیں, اور جنہوں نے جوائن کی تھی وہ کدھر غائب ہوئے ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بڑا رول آنے والے الیکشنز اف ایٹ آل ٹائم پہ ہوتے ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی اس کے اندر سٹیک ہوگا ملک صاحب, لیکن کیسے ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو جوائن کروایا تھا یا انہوں نے خود کیا تھا وہ تو خود غائب ہو گئے وہاں سے. اکبر کنفیوژن ہے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ان کو جو سمجھ آ رہی ہے نا, جو میں ایک نیوٹرل بات کرنے لگا ہوں, اس پارٹی کے لیے عہدیدار بے شمار ہیں. اپنا وہ فردوس صاحبہ بڑی اچھی تقریریں بھی کر رہی ہیں, مگر ووٹر نہیں ہے. پارٹی کا نہ کوئی منشور ہے. آپ بتا دیں, ہم تو جرنلسٹ ہیں, اگر ہم سے شروع کریں وہ کوئی ون لائنر بتا دیں, کوئی فیس بتا دیں, تو لہٰذا وہ ایک مطلب مڈل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ پی ٹی آئی تو چھوڑ آئے ہیں, تو کون بندہ ہے جو 3-4 کروڑ لگائے الیکشن لڑے اس لیے کہ میں ہار جاؤں؟ کوئی سینس نہیں بن رہی. یہ ایک پرابلم ہے, سب سے بڑی پرابلم. اسی لیے اگر جو لوگ آپ نے جن کا نام لیا وہ چھوڑ آئے ہیں پی ٹی آئی, اب ایک ان کے لیے ایک اور ٹریجڈی یہ ہو گئی ہے کہ پیچھے وہ چیئرمین بھی تو چیئرمین ہے, وہ بھی تو پتہ ہے آپ کو جس طرح کا دماغ ہے, اگر وہ نے کانٹا لگا دی تو وہ بھی کانٹا ہے. اب نہ وہ واپسی کر سکتے ہیں نہ وہ سیاست میں رہ سکتے ہیں. اسی لیے تو کل تو ہمارے نہیں, واپسی آپ کا مطلب ہے کہ وہ اگر کرنا چاہیں تو وہاں پہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ ان کو واپس نہیں لے گا, لیکن اس سے بڑا سر اس سے بھی بڑی ایک تلوار ہے نا, ایم اے واپسی کر لیں. مطلب انہوں نے پریس کانفرنس کی کیوں تھی؟ نہیں تو وہ کہنا شروع ہو گیا, وہ کہتے ہیں سر معاف کرو, سر باہر بھیج دو, دوبارہ جیل میں چلے جائیں ہم. نہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے باہر چلے جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جیل میں چلے جائیں. اس میں کل ہمارے ڈاکٹر صاحب نے 8 بجے خبر ریلیز کیا کہ فواد چودھری باہر چلا جائے گا, زیدی باہر چلا جائے گا, کیونکہ وہ جو گرے ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں نا, نہ پی ٹی آئی میں واپسی ہے یہاں ان کو مطلب کامن سینس کی بات ہے نا, کوئی ہم کو غصہ تو نہیں نکال لے. پارٹی بنتے بڑی دیر لگتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 مہینے پہلے ایک پارٹی بنے اور آپ فوراً نہیں. جیسے مشرف صاحب کا مارشل لا آیا تو اس میں جو کاف لیگ اچانک اتنی بڑی کاف لیگ وہ ساری نون لیگ میں سے نکلی تھی. ہاں وہ تو, مگر اس حوالے سے ویسے ایک چیز یہ بھی ایک ڈبیٹ بنتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے, زیادہ ڈیپ ہے. اس نے پارٹی بھی نہیں ہلنے دی, الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں اور آرام سے مزے سے وہ حج بھی کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, لندن میں کافی بھی پیتے رہے, کام بھی کچھ نہیں. اس کے اندر ایک میں عرض کروں ایک فیکٹر ایج کا بھی تھا ملک صاحب. اگر وہ جو 1999 میں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا, اگر اس وقت نواز شریف کی عمر ہوتی 72 سال اور وہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ, تو پھر آگے دیکھتے ہیں. یہ فیکٹر صحیح ہے. اچھا انٹرسٹنگ, یہ بڑی ایک پاکستان کی تاریخ ہے. مولانا زرداری, نواز شریف, شہباز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی سارے 70 کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ تقریباً 6 سال کا فرق ہے سارے ایج گروپ میں. بے نظیر صاحبہ اگر آج زندہ ہوتی وہ سیم ایج سارے 70+. یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. مگر میرا اپنا خیال ہے کہ ایج وائز یہ شاید اصولی طور پہ لاجیکلی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل فیسز ہے نا, یہ لاسٹ الیکشن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. مگر لاجیکلی آپ دیکھیں نا, اس پاکستان میں تو ایوریج ہیلتھ بھی آپ کے سامنے ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل فیسز تھے نا, یہ ان کے لاسٹ الیکشن ہے. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا پولیٹیکل سین بہت بدلے گا. ٹریڈیشنل فیسز مطلب وہ تو آپ کی بات ہے, ٹریڈیشنل فیملیز کی بات کریں سر. یار دیکھو نا, تم اندازہ فیملی جا رہی ہے کہیں پہ, تم اندازہ لگاؤ نا کس قسم کا یہ ڈیموکریسی فیملی, شریف فیملی. تم جب پیدا ہوئے تو آپ سے نواز شریف صاحب اپنے سیاست میں ہیں. 79 کا گن لو, 79 کا کوئی مجھے دکھا دو اس دفتر میں کتنے لوگ پیدا ہوئے. 79 سے صاحب بہادر آئے ہیں, 81 میں وزیر خزانہ پنجاب بنے, 85 میں وزیر اعلیٰ بنے. تب سے میرا خیال اکبر کو اگر کسی نے کمپیٹ کیا ہے سب کانٹیننٹ میں تو وہ عزت مآب نواز شریف صاحب ہیں. اب پتہ نہیں اگلے 500-600 سال مزید رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں فیملی تو ہے نا آگے, وہ سب بچوں کے آگے انہوں نے وہ ولی عہد جو ہیں وہ تو آگے تیار بیٹھے ہیں. بلکہ وہ انہوں نے ایڈوانس بکنگ بھی کرا لی ہے, کیونکہ مریم صاحبہ کا بھی تو بیٹا آ گیا نا. بالکل, وہ آگے لمبا معاملہ چل رہا ہے. اب اس کی وجہ سے یہاں پہ کہا جاتا ہے, ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ اس جیسے پولیٹیکل سسٹم میں جیسا کہ پاکستان کا ہے, یہاں پھر موروثیت ہی چلتی ہے. آپ یوں نہیں یار اس طرح نہ کرو نا, یہ تم پڑھے لکھے ہو کہ یہ بات ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ایک آرگیومنٹ چلتا ہے اور اس کی ریزن آتی ہے. سچ بولو نا, آج کو یہاں پہ اگر بھائی جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے پھر یہ چلتی ہے. آپ الیکشن کرائیں گے, میں چیلنج کر دوں یہ کر کے دکھاؤ, یعنی فضول کر. ہر بندہ تمہاری جیسے جو انگلش میڈیم میں جس ملک میں وراثت چلتی ہے, اور میں اس کے بڑا خلاف ہوں. میں یہ نہیں کہتا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ ہی کا آرگیومنٹ. آپ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بعد
he is the only man جو پارٹی ہے, he himself is the party, he himself is the vote. آپ یہ بات کرتے ہیں نا, لیکن اگر یہاں پہ ان کے کوئی جانشین سیاست کے اندر ہوتا تو آپ نے یہ نہیں تھا کہنا کہ یہ ہے, اس کا آپ نے کہنا تھا آگے ٹرانسفر ہوگا. سر میری گزارش دوسری طرف آپ انڈورس بھی کرتے ہیں اس معاملے میں یہی میرا کنفیوژن ہے نا, جو ایک تھریٹیکلی بات ہے, جمہوریت کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کو الیکٹ کرنا ہے, الیکٹ تو ہوتے نہیں. ابھی میں نے یہ جو تمہیں یہ فارمولے بتایا, تم نے خود ہی بتا دیے مجھے بریک میں جو بتایا کہ جنرل مشرف نے کسی کو کہا کہ جناب آپ کی 35 سیٹیں ہیں. چیئرمین پی ٹی آن ریکارڈ موجود ہے کہ میں کیا بڑے کپڑے شپڑے پا کے خوشبو لگا کے, تو میں نے کہا جی ہماری تو کتنی سیٹیں ہوں گی, انہوں نے کہا تمہاری 30-40 سیٹیں ہیں. تو کہتا ہے میں نے تو کہا 150 باندھی, انہوں نے کہا چل کاکا تو آپ ہے, میں نے باندھ کے دکھا. یہ آن ریکارڈ بات ہے. تو مجھے بتاؤ جب مارشل لاء تھا, کبھی آپ مشرف کا مارشل لاء اس طرح نہ کرو. مجھے میرا ایک سوال میرا سمپلی ہے, مارشل لاء تھا 1970 میں بھی جب یایا نے الیکشن کرائے تھے, وہ کہتے ہیں پاکستان میں فیئر الیکشن ہوئے تھے. پاکستان میں مارشل لاء تھی جنرل یایا کی. میرا سوال سمپلی ہے, جب تک آپ فیئر اور فری الیکشن نہیں کرائیں گے یہ خاندانی نظام ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ڈیلر ہیں, یہ ڈیل کرنا جانتے ہیں. ان کو دوسرا اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن, جب تک آپ یہ کام بند نہیں کریں گے کہ آپ زبردستی کسی کو سیاست سے آؤٹ کریں, تب تک یہ نظام بند نہیں ہو. دیکھو نا کوئی کہہ سکتے ہیں نا 2018 کا, اچھا اب چلو ایک سوال کر لیتے ہیں, الیکشن آنے والے ہیں 18 اور 23 کا, کوئی فرق نہیں پڑا. ایک بندہ نااہل ہو رہا تھا, ایک بندہ اہل ہو رہا تھا, ایک بندہ سزائیں کاٹ رہا تھا, جیل 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 جیل, روز جیل روز جیل. ایک بندہ اپنی اس کی تقریریں بہتر ہو رہی تھی, اس کی شکل بہتر ہو رہی تھی. ریورس ہوا ہے. اچھا دیکھیں وہ جو ملک صاحب, میں یہاں پہ ایک بنیادی اختلاف اس چیز کے ساتھ یہ رکھتا ہوں کہ ایک معاملہ تو یہ اپنی جگہ پہ ہو گیا کہ جس طریقے سے جو کورٹ نے جو نااہلی کی تھی, وہ تنخواہ نہ لینے پہ وہ ریسیویبل تھا اور فلانا ڈمکانا, وہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ پیناما کا جو اسکینڈل تھا دیٹ واز اے ٹوٹل لائے, جو ٹرائل کورٹس میں کیس چلے تھے وہ بالکل بیکار تھے. ایسا نہیں ہے یہ, نہیں میں آپ عرض سنیں نا میری, اس وقت نہ کیا جاتا اگر سپریم کورٹ کی طرف سے, تو ٹرائل کورٹ کی سزا کے بعد ہو جانا تھا نائل. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ احسان کیا گیا کہ کسی طرح سے دوبارہ واپس آنے کا طریقہ بچا. یار یہی تو اس سسٹم کا رونا ہے کہ پی ٹی آئی پہ کیا تھا جی, فارن فنڈنگ کیس, وہ 2018 سے پہلے کا ہے. اگر ہمارا نظام بڑا خوبصورت ہے, وہ آپ کی نیگیٹیوٹی اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے, استعمال تب کرتا ہے جب آپ کو ڈیمیج کرنا ہے. یہ اگر کوئی نظام ہوتا, اگر 2018 کا نظام ہوتا, یار میں اب مزید کیا خبریں بتاؤں, یہ تو ڈسکشن ہوئی ہے کہ فلاں فلاں جج سے کہا گیا کہ یار چیئرمین پہ رحم کرو, نہیں تو یہ نہل ہو جائے گا, ہماری اتنی ٹائم ضائع چلا جائے گا. تو میرا پھر وہی گزارش ہے کہ یہاں پہ ہر بندے پہ کیسز ہے. کیسز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انصاف تب آپ کو ملے گا جب حالات آئیں گے, ایک خاص حالات ہے. اب میں وہی تو کہہ رہا تھا, اب دیکھیں نواز شریف کے لیے ہر چیز, قانون بھی بدل گیا, سینٹ بھی اس کے ساتھ ہے, قومی اسمبلی بھی اس کے ساتھ ہے, صدر پارلیمنٹ. ابھی تو ہم صرف نائلی کی باتیں کر رہے ہیں, ابھی جو باقاعدہ سزا ہوئی ہوئی ہے اس میں سے اگر ارشد ملک والا معاملہ نکال بھی دیں ہم, کہ جو کہ اس ویڈیو جو ناصر بٹ والی تھی اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سسپیشس ہوا, وہ جو جج بشیر والی سزا پڑی اس کا کیا کرنا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے ہو جائے گی, ہو جائے گا کچھ نہ ہو جائے گا کچھ. میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے, ہمیں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہیے. ٹمارو از انادر ڈے. اگر ہم 2023 ٹمارو ول ناٹ بی انادر ڈے ملک صاحب, ایک بات, لیکن میری تو دعا تو کرنی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اگلے ہفتے جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.